बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत और अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली में कुछ इशूज़ पे एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करती है, दूसरी तरफ हुकूमती शख्सियात कहती हैं कि अब आपके साथ कोई बात नहीं होगी। क्या हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत के दरवाज़े बिल्कुल बंद हो चुके हैं या भी कोई गुंजाइश मौजूद है? इस पर बात करेंगे हम पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब से। बैरिस्टर गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि ISI के जो साबिक सरबराह जनरल फैज़, उनके PTI के साथ राब्ते थे। आज इमरान खान साहब की कुछ गुफ्तगू हुई है कोर्ट में सहाफ़ियों के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ आधा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, ड्रामा मेरे मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। ये जनरल फैज़ से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई एक साजिश थी, अगर वो मेरे ख़िलाफ़ कोई गवाही भी दें तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मैंने जनरल बाजवा की मुकम्मल हमायत की, उन्होंने मेरी कमर में छुरा घोंपा, उन्होंने नवाज़ शरीफ से डील करके फैज़ हमीद को ओहदे से हटाया था। तो अगर ये कोई सबूत सामने ले आएँ कि जी जनरल फैज़ के तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से राब्ते थे, तो आपको नुकसान तो काफ़ी होगा। मीर साहब, द क्वेश्चन इज़ कि जब से हुकूमत ख़त्म हुई है रिजीम चेंज के बाद, और जिस तरीके से 200 केसेस बने हैं वन आफ्टर अदर, ये हर केस को सेंसिटाइज करके, सेशनलाइज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ यूटिलाइज़ करके उसको लेके आ रही है। इंशाअल्लाह ताला इसमें से भी उसको कुछ भी नहीं मिलना। पहले कि जी साइफ़र में ऐसा हुआ, तोशाखाना में ऐसा हुआ, अलकादर में ऐसा हुआ, इद्दत वाले केस में ऐसा हुआ, और आफ्टर ऑल कि जी पार्टी पे बैन लगाओ, आर्टिकल 6 की तरफ जाओ और अब नहीं बचेगा, अब सारा हो जाएगा ना। इसे अनदर सागा लेके आया कि जी अब जनरल फैज़ हमीद का मैटर मैं ज़ाती समझता हूँ कि ये सेंसिटिव मैटर है। अगर फ़ौज ने अपनी ही रिटायर या इस इन यूनिफॉर्म किसी का ट्रायल करना है तो उनका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके मुताबिक चलता है। बड़ी लिटल इन्फॉर्मेशन ये बाहर लीक आउट करते हैं। सो लेट देम डील विद दिस मैटर। एज़ फार एज़ PTI PTI का कोई भी उसके साथ ज़ाती पॉलिटिकल ताल्लुक़ नहीं रहा, एक्सेप्ट वो जो रहा है प्रोफेशनल। खान साहब ने जिसका जिक्र किया है, और वो था विद द टाइम जब वो DGI ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 9 मई 2023 जो है उसमें भी जनरल फैज़ का हाथ है और कुछ लोगों से राब्ते थे, वो क्या चक्कर है? अगर ऐसा कोई होता तो दे वुड नॉट हैव टेकन देम दैट लॉन्ग। ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें वो दो, आई एम क्वाइट अस्टॉनिश्ड बाय दिस, उनमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी वो टॉप सिटी केस में कि आप इंक्वायरी करें, और डिंग इंक्वायरी हमें कुछ और भी पोस्ट रिटायरमेंट चीज़ें मिली हैं, एंड दिस व्हाट वी आर प्रोसीडिंग। पहली बात तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है तो एक बात ज़रूर है कि मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए, दो चेक एंड बैलेंसेस हो, और वो मिसकंडक्ट की तरफ नज़र रखे। इस तरह नहीं कि वो इंतज़ार करें अनलेस एंड अनटिल कोई केस सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट उनको कहे कि आप इस केस में कोई मिसकंडक्ट हुआ है। उनको अपने सारे ऑफिसर्स पे इवन अदरवाइज़ भी नज़र रखना चाहिए, ये उनका की ड्यूटी भी है, और जैसे वो चाहे वो, ये उनका इंटरनल मामला है, ये उसको प्रोसेस करे। PTI का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आपको याद है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक फ़ोर्स बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF, और उसका सरबराह बनाया था एक पुलिस अफसर था मसूद महमूद, जो मसूद महमूद जो है वो अहमद खान कत्ल केस में भुट्टो साहब के खिलाफ आधा माफ़ गवाह बन गया। जी हाँ। तो आपको ख़तरा नज़र आता है कि जनरल फैज़ हमीद जो है ये इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन जाएगा? मैं समझता हूँ ये वादा माफ़ गवाहों पे अब हमेशा के लिए स्टैंप लगना चाहिए थी, और बिनो वादा माफ़ गवाह ये सारे अंडर फोर्स कौन क्या करते हैं, कोई लोग आ जाते हैं वो प्रेशर में आकर के वादा माफ़ गवाह तो किस्म का आज़म खान भी बना था, उनको लेके गए, 1 महीने के बाद आया, 1 महीने के बाद उसने स्टेटमेंट दे दी, उससे इसमें से क्या निकला? वो वाला दौर और मौजूदा दौर में बड़ा फ़र्क है। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद यही होल्ड किया कि ही कुडंट गेट अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ है। मैं समझता हूँ हम हमेशा जाते हैं पास्ट में और उससे सबक नहीं सीखते। हम अगर सीखना चाहें तो आगे की तरफ बढ़े, मुल्क और कौम की तरफ देखें, लोग कहाँ पहुँच गए, और अभी तक हम उस सागा से नहीं निकले कि हम ये कह रहे हैं जी कि पुराने वाले में क्या है, मैं किसी को मादवाब गवाह बनाऊँगा और आपको फिर कन्विक्ट करवाऊँगा, क्योंकि साजिश तो पहले दिन से हामिद मीर साहब चल रही थी। अगर ये कह रहे हैं कि जी 9 मई का ताल्लुक़ था तो 18 मार्च को क्या हुआ था?
آپ وہ تو سب کے سامنے 18 مارچ کو کیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو کنوکشن کروا رہے تھے اور اس کی الیکشن کمیشن میں کروا رہے تھے اور ریفرنس فائل کروانے جا رہے تھے الیکشن کمیشن کے بہاف سے کہ اس میں کنوکشن کراؤ، تو ایک سازش تو ضرور تھی کہ ان کو آؤٹ کرو، اس کو آئسولیٹ کرو، ان کو کنوکٹ کراؤ، اس کو ڈسکوالیفائی کراؤ اور پبلک سے ذرا دور ہٹاؤ۔ یہ نظریہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں سارے لوگوں کو 8 فروری سے سبق لینا چاہیے، عوام کی آواز کو نہیں دبنا چاہیے، آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، یہ ایک دوسرے کے گریبانوں سے یہ ہاتھ اب نکالنا چاہیے۔ کون سے ایشوز ہیں جس پہ حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے ہونا چاہیے؟ کئی سارے چیزیں جس میں سے بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو کیا ہے، اور بارہا ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، ٹائم دے بھی دیتے تو ہمیں میوٹ کر دیتے ہیں اور پوائنٹ آف آرڈر پہ نہیں بولنے دیتے، بات کرتے ہیں پی ٹی وی پہ میوٹ کر دیتے ہیں، پی ٹی وی پہ بھی میوٹ کر دیتے ہیں اور وہ بھی پی ٹی وی پہ آبویسلی وہ میوٹ کر دیتے۔ دا ون کوسچن از جو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں، دس از ون آف دا موسٹ۔ میر صاحب اگر آپ نے کسی ایشو کو کرنا ہے تو رول آف لا، سپریمیسی آف دی کنسٹیٹیوشن یہی ہے کہ اگر آپ کوئی کیس شروع کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ جاتی ہے اور ڈیسائیڈ کر لیتی ہے آپ کے فیور میں، انسٹیڈ آف امپلیمنٹنگ دیٹ ججمنٹ آپ پھر بھی اس کو اپنے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ہمارے 40 MNA صاحبان جس قیامت سے گزر رہے ہیں، میر صاحب اونلی آئی نو دس کہ ان کی فیملی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے 3 سیٹیں کنورٹ ہو گئی ہیں، جیتی ہوئی سیٹیں، وہ ریکاؤنٹنگ کے آڑ میں ہم سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف پہ پریشر بڑھ رہا ہے اور عمران خان صاحب کی مستقبل قریب میں رہائی کا کوئی چانس نہیں ہے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج سپریم ہائی کورٹ نے بہت اچھا آرڈر کیا ہے، اس کو سٹے بھی کر دیا ہے اور ہمیں عدلیہ سے بہرحال بڑی امیدیں ہیں اور عدلیہ بڑے ٹف سرکمسٹانسز آپ کی ساری امیدیں عدلیہ سے وابستہ ہیں یا اپنے زور بازو پہ بھی کچھ کرنا ہے؟ زور بازو پہ ہم کر رہے ہیں ہمیں حامد میر صاحب، لیکن ٹو بی کوائٹ آنیسٹ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ دنیا کی سارے قوموں نے جو جنگیں لڑی ہے وہ یا تو دشمن کے خلاف لڑی ہے اور پولیٹیکل ول کے ساتھ لڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سیکریفائسز دیں گے۔ پبلک نے بڑے مشکل حالات میں فیبرری میں خان صاحب کے ساتھ مل کے ووٹ دیا، ہم دھرنے کی طرف نہیں گئے، ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے، ہم پارلیمنٹ میں رہے اور پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔ اداروں کو ہم نے ایک باور کرایا ہے اور میں ابھی بھی کرانا چاہتا ہوں، ہم ان کی کسی صورت مخالف نہیں ہے، ہمیں سارے اداروں کا چاہے ان کا کوئی بھی سربراہ ہو ان کی بڑی عزت ہے، بٹ ہماری بھی کچھ حقوق ہے۔ اگر آپ ہمیں اسپیس نہیں دیں گے پولیٹیکل اور سسٹم میں آتے ہوئے بھی آپ ہمیں سسٹم سے باہر نکال رہے ہیں تو خلق خدا پھر بولے گی۔ تو 22 اگست کو تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کرے گی؟ انشاءاللہ تعالی ہم جلسہ کریں گے۔ آپ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ کریں گے۔ اس مرتبہ ہائی کورٹ نے ہمیں NOC بھی دیا، یہ خان صاحب کے انسٹرکشن تھے، خان صاحب کے انسٹرکشن یہی تھے کہ جی آپ NOC کے ساتھ جلسہ کریں۔ ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے، ہم نے آج بھی ٹائم مانگا ہے چیف کمشنر اسلام آباد کے ساتھ ملنے کے لیے کہ ہم ان کے پاس جا کے کہیں کہ یہ ہمارے روٹ ہوگا، اسی طریقے سے ہم آئیں گے، آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، ہمارے لوگ پرامن ہوں گے۔ ہم نے وہ ریکویسٹ کیا، وہ بالکل پرامن ہوں گے، جس طریقے سے ہم نے جلسہ پرامن جلسہ کیا ثوابی میں، اٹ ول ناٹ بی ڈفرنٹ فرام دیٹ، بالکل پرامن ہوگا۔ لیکن ثوابی کے جلسے کے بعد آپ کی پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور میں ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ حامد میر صاحب جو یہ والے مسئلے میرا خیال ہے انشاءاللہ آج ابھی ہم نے ایک فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ریزگنیشنز کا باقی پبلک میں نہیں آیا کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ نہیں ہوگا آئندہ۔ اور جہاں تک حماد اظہر اور یہ جو صاحب شکیل خان صاحب جو صوبائی وزیر ہیں، حماد اظہر صاحب ہے، اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور ہم کریں گے، لیکن وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے۔ پریزیڈنٹ ہمارے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب آئے، اس کو ہم نے کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریزائن نہیں کرے گا، وہ کنٹینیو کرے گا۔ اچھا، حماد اظہر ریزائن نہیں کریں گے؟ نہیں، حماد اظہر انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا۔ خان صاحب نے کوئی ایسی اپروول نہیں دی انسٹرکشن کے۔ یہ شکیل خان صاحب جو ہیں جو پروونشل منسٹر تھے KP کے گورنمنٹ میں، ان سے استعفیٰ لیا گیا، اس پہ جنید اکبر خان وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، عاطف خان MNA ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو تحریک انصاف میں بہت زیادہ پرابلمز نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، انٹرنل یہ ایسے نہیں ہے، سم ٹائم ہو جاتا ہے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص بندہ کرتا ہے، لیکن اس میٹر کو ہم بڑی سیریسلی دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرف سے اسٹیٹمنٹ پبلک میں نہ آئے، اور ہم بڑا سیریسلی اس کو دیکھتے ہیں، اور اس لیے خان صاحب نے اس کے لیے ڈائریکٹ کیا تھا، کمیٹی بھی بنائی تھی اور کمیٹی نے ایک رپورٹ بھی سبمٹ کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی گو تھرو دا کمیٹی، اور ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس میٹر کو ونس اینڈ فار آل ریزالو کریں۔ اچھا، آپ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جو ریزرو سیٹوں پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد آپ کو ریزرو سیٹیں مل جائیں گی، تو اب جو
پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کر دی ہے تو آپ کو کیا چانس نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، 11 ججز نے یہی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی تھی، ہے اور انٹائٹل ہے. جیسے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کو انفورس کرانا ہے. وہ لا ہم نے چیلنج کیا ہے. لا پراسپیکٹیولی ہوتا ہے، اس میں انہوں نے کہا ریٹروسپیکٹیولی ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جیسے اس قسم کی لیجسلیشن پہلے ہوئی ہیں تو سپریم کورٹ نے ان ساری لیجسلیشن کو ختم کیا ہے. NRO سب سے بڑا ایگزامپل ہے. وہ NRO آیا، 8000 کیسز ختم کرائے گئے. سپریم کورٹ نے کہا نہیں، ججمنٹ کو آپ ایسے نہیں ختم کر سکتے، دس از ناٹ دا وے، یہ اللیگل ہے. سندھ ہائی کورٹ میں ایسی ججمنٹیں آئی تھی، 3 لا پاس ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے ان کو ختم کر دیا تھا کہ اس قسم کی لیجسلیشن کر کے پارلیمنٹ کے پاس رائٹ ضرور ہے لیکن ان اکارڈنس ود لا انہوں نے کرنا ہے. سپریم کورٹ آئین کی کس قدر انٹرپریٹ کرے، لا یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو انٹرپریٹیشن آئین کی کرے وہی انٹرپریٹیشن ہے. پارلیمان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. تو اس لیے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سپریم کورٹ یہ سیٹیں ہمیں دے گی. اب یہ بتائیں کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کی کچھ کنورسیشن ود این انڈین جرنلسٹ کرن تھاپڑ صاحب کے ساتھ سامنے آئی ہے، آپ کے خیال میں یہ کافی سیریس ہے یا کوئی اتنی سیریس؟ میں سمجھتا ہوں آپ نے شاید حامد میر صاحب آج کا دا وائر میں اس کا آرٹیکل پڑھا ہوگا. تھاپر نے خود اس کا آرٹیکل دیا ہے انڈیا کے وائر میں، اور اس نے اس کی ساری تفصیل دی ہے، اور اس نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ اگر پورا انڈیا میرے اوپر ایک چیز لگاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں پرو پاکستانی ہوں، اور میں کبھی انٹی پاکستان نہیں رہا ہوں. BJP نے کرن تھاپر صاحب کا بائیکاٹ کیا ہوا. دوسری یہ اس نے لکھا. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک دفعہ نریندر مودی ان کے پروگرام میں انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے اتنے سخت سوال کیے کہ نریندر مودی ان کا انٹرویو چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اس نے لکھا ہے کہ 9-10 مئی کو جو میں نے انٹرویو کیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ان کا یہ جرنلسٹوں کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے، آپ کا ہر طرف ہونا چاہیے. رؤف حسن صاحب ایک بڑے لرنڈ آدمی ہے. یو کین ہارڈلی تھنک آف اٹ. کیا ایک ایسا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے؟ نواز شریف نے اس کو کتنے انٹرویو دیے ہیں، اور کئی سارے کرن تھاپر کو انٹرویو دیے ہوئے. تو اگر آپ ان کے ساتھ میں نے بہت انٹرویو دیے ہیں تو یہ تو آپ کے یہ تو انفارمیشن ہے، یہ تو آپ کا ایک راستہ بارڈر ہے اس میں. اچھا، آپ کو پتہ ہے آج انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ڈے ہے. جی، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ڈے، آج انسانیت کا عالمی دن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں انسانیت جو ہے اس کا بڑا احترام ہو رہا ہے؟ میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا، پہلے میں پوائنٹ آف آرڈر مانگ رہا تھا تو اس وزیر اعظم بیچ میں چلے گئے، وہ پوائنٹ آف آرڈر ہمیں اس لیے نہیں مل سکا. اور ابھی جس وقت ہم اکٹھے بیٹھے تھے اگینسٹ دی اسرائیل فلسطین کے حق میں، تو میں نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور میں نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ایک چیز پہ یاد رہے گی کہ سب سے زیادہ انفورس ڈس اپیئرنسز آپ کی حکومت میں ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ پولیٹیکل امپریزنرز جو ہے لوگ وہ آپ کی حکومت میں ہیں، اور سب سے زیادہ وائلیشن ہیومن رائٹس کی آپ کی حکومت میں ہوئی ہے. جس کی حکومت میں بھی ہو ہیومن رائٹس وائلیشن پہ زیرو ٹالر وہ ہونے چاہیے، اور دے شوڈ بی نو. اچھا، کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کلپ ہے چند دن پہلے جب یوم آزادی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا تو کچھ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ پنجاب پولیس نے جو سلوک کیا، میرا خیال ہے کہ کم از کم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نوٹس میں تو ہونا چاہیے. ذرا دیکھیں کہ پنجاب پولیس کر کیا رہی ہے. مردوں نے وہ پولیس والوں نے دوسرے کو کہہ رہا ہے اس کے کپڑے پھاڑ دو. یہ پولیس والے نے کیا، پولیس والے نے دوسرے کو کہا اور مجھے کھینچ رہے تھے. میں نے کہا خبردار، مجھے کسی نے کوئی لے کے گیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا. اچھا، ایک خاتون جو ہے اس کو پولیس والے جو ہے سڑک پہ گھسیٹ رہے تھے، اس نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. اب پولیس والوں کو یہ آرڈر جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے جو خاتون ہے اس کو گھسیٹو، اس کا کپڑے پھاڑ دو. بہرحال یہ بڑا ہی قابل مذمت واقعہ ہے، اور کیونکہ ہم آج انسانیت کے عالمی دن کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو یہ کلپ دکھا دیا. لیکن گوہر صاحب، اس میں آپ کے ساتھ بھی آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہ جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جب ہم حکومت کو کنفرنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا تھا. میر صاحب، یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے، اور آپ کو یقین دلاتے ہم اگر آئیں گے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن موجودہ دور میں تھینکس الاٹ کہ آپ ان کو پبلک میں دکھاتے ہیں اور اس کو یاد دلاتے ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں اس طرح کی چیزیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے ہم اس وقت بھی دکھاتے تھے. یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا ایون مشرف کے دور میں لائرز موومنٹ میں ایک وومن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ایک پولیس افسر نے کی، اور اس کی ایک تصویر دا نیوز میں آئی تھی، اور دا نیکسٹ ڈے اس کے خلاف
काफ़ी एक्शन लिया गया था और हुआ था। तो मैं तो समझता हूँ मौजूदा के हालात मुशर्रफ वाले दौर से भी ज़्यादा ख़राब है। उस वक्त मार्शल लॉ इमरजेंसी के वक्त में, इमरजेंसी के नफाज के बाद 3 नवंबर को उस इमरजेंसी के दौरान एक वोमेन के साथ ऐसा हुआ था, द न्यूज़ में उसकी तस्वीर आई, द नेक्स्ट डे एक्शन लिया गया था। ये सारा ख़त्म होना चाहिए। मीर साहब जो आपने दिखाया ये तो बिल्कुल कुछ नहीं, अगर आप उनका सुन ले और सोशल मीडिया पे देखें, मेरा ख्याल है सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। चलें हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और एक दूसरे से सियासी इंतकाम लेने का कल्चर है, ये कल्चर ख़त्म हो जाए। और बैरिस्टर गौहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।